हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। हमारे साथ हैं फ़रक साहब। फ़रक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक बिल्कुल है। ठीक, थैंक यू। और आज हमारी एक नई एपिसोड और नए टॉपिक के साथ एक नया ऑफ टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज का है ज़हनी ग़ुलामी से मुतल्लिक। और ज़हनी ग़ुलामी, और जिसमें हम अपनी सकाफ़त को, अपनी शनाख्त को खो देते हैं। और हमारे यहाँ हो भी इस तरह रहा है कि लोग अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को और अपनी ज़ुबान को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। तो फ़र्क साहब, इंग्लिश या अंग्रेज़ी बोलना, ये हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि अंग्रेज़ी बोलने के चक्कर में और अंग्रेज़ी के सीखने के चक्कर में लोगों ने अपनी ज़ुबान को सीखना और अपनी ज़ुबान को डेली लाइफ में यूज़ करना छोड़ दिया है। जी, और वो जब अगर यूज़ करे ना कोई उनके सामने, तो उसको वो चीप कमतर समझते हैं। बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली ना मैं बताता हूँ आपको कैसे, ये कोई आज नहीं हो रहा। अगर आप ये इंडो पाक के टाइम से देखें, हुँ। तो वहाँ पे भी जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो मोस्ट लाइकली ये यूज़ करते थे कि वो अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, और फिर जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर गोरों के साथ काम करना, और मतलब अगर आपने आगे निकलना है तो अंग्रेज़ी आना आपको मस्त था, क्योंकि गवर्नमेंट सारी अंग्रेज़ी में थी। हुँ। तो उस टाइम से ही शुरू हुआ, और फिर जब वो उनका कोलोनाइज़ हुए हम लोग, तो फिर क्या हो गया कि वो एक रुझान ही बन गया कि यार कल्चर्ड लोग जो होते हैं ना, वो अंग्रेज़ी बोलते होते हैं। और ये ख़ैर मैं एक अगर और पीछे चला जाऊँ ना, तो ये सिर्फ़ उर्दू या हम लोगों के साथ नहीं हुआ, ये फ्रेंच और इसके साथ भी हुआ है, इंग्लिश के साथ भी। अच्छा। जी, इंग्लिश ओल्ड टाइम्स में जो पीज़ेंट होते थे ना, गुलाम, उनकी लैंग्वेज होती थी। हुँ। और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, वो जो रिच, वेल्दी और जो सुपीरियर होते थे, हाई अपर क्लास, उनकी लैंग्वेज फ्रेंच होती थी। और अगर आज आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएँ, तो मोस्टली आपको वहाँ पे मेन्यू कैसे मिलेगा, फ्रेंच में, या डिशेज़ के नाम फ्रेंच में हुँ, होंगे, हुँ, हुँ। इवन वो अंग्रेज़ी के भी हों। तो फ्रेंच जो थी वो एक लग्ज़री और एक अपर क्लास में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। और आज भी अगर देखें, जो फ्रेंच पीपल है, अगर उनसे आप अंग्रेज़ी में बात करें तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। हुँ। ये आज की मैं बात नहीं बता, ये मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1, 2 उस टाइम पे भी ऐसे ही था। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, मतलब इसकी बल्कि उससे भी पहले, मैं तो कह हाँ, उससे भी पहले जो किंग्स टाइम था, दैट टाइम यही होता था वहाँ पे। मतलब हमारी मिली-जुली तारीख़ है, हमारी सब हाँ, कॉन्टिनेंट मतलब की वो भी ऐसे ही है। नेचर कह सकते हैं, ह्यूमन नेचर कह सकते हैं सर। वो कोई भी चीज़, अगर आप एक नेशन ऐसी है, जैसे अमेरिका को क्यों आज हम आइडियलाइज़ करते हैं, हर चीज़ अमेरिका के से हम कंपेयर करें, बेंचमार्क अमेरिका का बनाया हुआ है, इस तरह कुछ भी है, अमेरिका से हमने कंपेयर करना है। कोई भी अगर मतलब तरक्की याफ़्ता कंट्री होती है, तो दूसरे जो ममालिक हैं, जो वो उनको ही फ़ॉलो करते हैं, कि हुँ। उनके बेंचमार्क रखते हैं तो कि फिर ये उस उसका फ़ॉलो करने इन्फ्लुएंस में या उनका उसका ट्रेंड, कल उसकी कल्चर, उसकी अडॉप्शन बढ़ सही, जाती सही, है सही, सोसाइटी सही, में। सही। अभी जैसे यहाँ पे गोरे लोग आ गए, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक जो था, वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू किया। उनको लोग देखते थे कि भाई ये कैसे रहना-सहना है, इनका कल्चर्ड है, सिविलाइज़्ड अच्छे हैं। क्योंकि उनके अपने मुल्कों में अच्छे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा, वो ग्रूम हो जाता है ना। हालाँकि वो सबसे पहले क्रिमिनल तो यही लोग थे, अमेरिकन जैसे वहाँ पे गए हैं, और बाकी आप इनकी हिस्ट्री देखिए तो मार-कुटाई तो उनके में चलती रही। लेकिन जब ये हमारे पास आए, तो इनको लोगों ने देख के भाई ये तो कोई एलियंस हैं कुछ, कैसी इनकी वो रहन-सहन, ड्रेसिंग इनकी बातचीत, ड्रेसिंग, और हर चीज़ सोफिस्टिकेटेड, बड़ा अच्छा, उसको आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया कि हम भी ऐसे हो जाएँ। फिर उन्होंने जो सबसे ईज़ी होता है, अगर आप पहनावा नहीं इख्तियार कर सकते, तो उनको खाना-पीना आ जाता है, खाना-पीना के बाद क्या है, ज़बान आ जाता है। तो वो हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दी, और उसी को ही हमने वो एक तो बेंचमार्क भी बना लिया कि हमें अंग्रेज़ी आएगी तो हम कल्चर्ड बनेंगे, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमने उस तरफ अपने आप को, उनकी चीज़ों को अपनाना है, लिबास हुँ। हो जाए या वैसे उनका रहन-सहन जो भी है। लेकिन 2 जनरेशन को अगर पीछे देखें हम, आपने इंडो-पाक की बात की, बिल्कुल ठीक। उसको तो आई थिंक 80 इयर्स और मोर और लेस 80 इयर्स हो गए अब। दैट्स राइट। अगर हम 10 और 20 इयर्स पीछे जाएँ और अपनी 2 जनरेशन पीछे देखें, तो उस टाइम भी हम अपने कल्चर में रिच थे। हमने अपनी सकाफ़त और अपनी शनाख्त खोया नहीं था। और हम हमारी जो परवरिश हुई है, मैं आप क्या नहीं, इसमें भी मैं आपसे डिफ़र करूँगा। अब मैं बताता हूँ, अगर आप देखें कि 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज़्ड थे, आई बिलीव। अच्छा, हाँ, हाँ। किस तरह? आप अगर 20 साल पहले कोई टीवी के ड्रामा देखें उठा के, आप में वहाँ पे खुला-डुला माहौल दिखाई देगा। आपने तो नहीं देखे ना, हम हमारे टाइम पे थे ना ऐसे ड्रामे।
اچھا، کہ وہاں پہ حق کرنا کسی خاتون کو ویری نارمل. پرانے ڈراموں میں؟ پرانے ڈراموں میں، موویز کے اندر دیکھیں، آج کی مووی پھر تھوڑی ٹھیک ہے، اچھا، مطلب ان اوپننیس زیادہ دکھائی گئی، کلچر میں، سوسائٹی میں سر اوپننیس زیادہ تھی. اور اگر ریئل اس میں دیکھیں تو انگریزی کا بھی میرا خیال ہے استعمال ڈراموں میں تو نہیں، لیکن ویسے جیسے اسٹیج شوز، کوئی ٹاک شوز ایسے ہو رہے ہوتے تھے، وہاں پہ انگریزی کا مطلب بول کے اپنے آپ کو یہ معین اختر اور یہ وہ کافی بتاتے کہ ہم یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہیں، اور مطلب پھر لوگ جو باقی آڈینس ہوتی ہے پھر ان کو دیکھتی ہے کہ یار انگریزی بولنا ڈراموں کے اندر، اگر آپ کوئی فیملی دکھا رہے ہیں جو ذرا اچھی ہے وہ انگریزی بات کرے یا اردو میں ہی، لیٹس سے مائنس انگلش، وہ اردو میں بات کریں. لیکن جب ان کے سامنے کوئی بندہ آپ نے پیش کرنا ہوتا تھا نا کہ وہ ایک دیہاتی ہے، تو ہوں، دیہاتی کو ایک تو وہ ایک ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ہوں، اور دیہاتی کو دکھانے کے لیے اس کی جو مادری زبان ہے اس میں اس کو بولنے کے لیے، یا وہ اگر اردو ہی بول رہا ہے تو اس کو ایسے ٹیڑھی میڑھی کر کے بلوائی جاتی تھی کہ تاکہ اس سے آپ کہیں گے یار دیہاتی ہے ایسا کر کے، کسی بولنا ہوں، چولنا نہیں آ رہا اسے. تو وہ چیز جو نا پرویل ہوتی ہے پھر آپ کو، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں ہوں، وہ زیادہ آپ ایبزارو کرتے ہیں اپنے اندر. تو اس کو دیکھتے 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 ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر یہ چیز بن گئی ہے بھائی آپ نے ایک تو اردو بولنی ہے، انگریزی تو بعد میں خیر ہوگی ویسے ہی، مطلب ہمارے اندر آ گئی، لیکن پہلے سے کہ اردو بولنا ہے تو آپ سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے، آپ کلچرڈ لگیں گے. ہوں، اور یہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں بہت اس کی طرف نا دھکیلتا چلا گیا. جی، جی، بالکل. اور دیکھیں، لباس اور کھانا پینا اکثر کیا سمجھا جاتا ہے جب کوئی کلچر ثقافت کی بات کرتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زبان یعنی لینگویج کی بات ہو رہی ہے، یا پہننے اوڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ہوں. یا کچھ زیادہ ڈیپلی سوچے گا تو رسم و رواج کی بات ہو رہی ہے. لیکن ثقافت ہماری سوچ، ہماری اقدار، ہماری کہانیاں، ہماری تاریخ، یہ سب ہاں، کچھ، مجموعی طور پہ بالکل صحیح ہماری بات. قدر، جی. ہماری شناخت، یہ سب کچھ ثقافت ہے. ہاں. اگر آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں جب وہ آئے انگریز لوگ تو ان سے ہم نے سیکھی چیزیں، ان سے ہم نے سیکھی ضرور، ان سے ہم نے کپڑے پہننا سیکھا، جی پینٹ شرٹ پہنیں گے، ان سے ہم نے لینگویج انگلش سیکھی، ٹھیک ہے. کیا ہم نے سوچ بھی ان کی اڈاپٹ کی، یا ہم نے ان کی قدر اقدار جو تھی، ان کے مورل ویلیوز اور وہ چیزیں، وہ اس ٹائم پہ میرے خیال مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کھو دی تھی، ہمارے پاس تھی. لیکن میں آہستہ آہستہ شاید چینج آیا ہے اس جی طرح. نہیں، اس میں بھی کیا تھا کہ ان کے پاس بھی ڈبل سٹینڈرڈ تھے. جب وہ ہوتے تھے برطانیہ میں، ان کا کچھ اور ہی طریقہ ہوتا تھا سوسائٹی میں موو کرنا، بیٹھنا، ان کو پوچھتا تک کوئی نہیں تھا وہاں پہ، ہوں، انلیس کہ آپ لارڈ یا ڈیوک یا ایسر کی چیز نہیں ہے. تو ہوں. ادر دین دیم آل آر ورکنگ کلاس. اس میں بلیک اور وائٹ کا بھی یہ بھی بہت بہت چلتا زیادہ رہا چلا امریکہ ہے. میں، وہ بھی سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن بیک ٹو دی ٹاپک، تو جب وہ ادھر ہوتے تھے ہمارے سائٹ پر، تو یہاں پہ وہ بالکل چودھری اور بالکل وہ نا ٹائرنٹس کی طرح، اور وہ ہوں، اپنے آپ کو وہ کوئی کلچرڈ وہ نہیں دکھاتے کہ ہم کلچرڈ ہیں. اتنے ظلم ستم وہ ڈھاتے رہے، مطلب کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اور ہی انہوں نے جیسے کوئی چیز بن گیا وہاں پہ پاکستان، اس ہوں، میں انڈو پاک میں آ کے. ہوں. تو یہ چیزیں تو ہمیشہ چلتی رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو ہمیں ان کو نا وہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے، کیسے ہم اس سے جان چھڑانی ہے. ایشوز تو ہم کو سب کو پتہ ہے، اور اس کے فائدے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہم لیٹ سے اپنے ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنی ویلیوز سے جڑنا چاہتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. اور دوسری بات، اب ہماری زبان جو ہے نا اردو لینگویج، اس میں بھی کہیں ماننا پڑے گا اس بات کو کہ اس میں جدت جو آنی چاہیے تھی وقت کے ساتھ وہ نہیں آئی. ہوتا اس طرح ہے کہ جیسے اب نیو ماڈرن ٹیکنالوجی چیزیں اور کتنی آ رہی ہیں، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، نیو انوینشنز ہو رہی ہیں. ایون ہمارے یہ سائنس اینڈ میتھمیٹکس کی کتابوں میں جو نئے نئے فارمولے، نئی نئی ایکویشنز، کیمیکل تھیوری، سائنس. اب لینگویج جب آپ کی اپ ڈیٹ نہ ہو ٹائم کے ساتھ، تو وہ اس کو کسی اور لینگویج سے چیزیں ڈیرائیو کرنی پڑتی ہیں. جی ہاں. تو ہمارا کیا ڈرا بیک ہے اردو لینگویج میں، ہمارے پاس نئی ووکیبلری نہیں ہے. لیٹس سپوز موبائل کو آپ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے، یا آپ نئی ایٹم، یا پھر آپ کسی اسپیس اسٹیشن، اس طرح کی مطلب کوئی نیو اگر نیو اے آئی ہے، اس طرح اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں، اب ہم وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. جیسے ریفریجریٹر ہے، فریج ہے، اب فریج کو فریج لکھیں گے اردو میں. تو
ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا لینگویج کو، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس پہ ورک کر رہا ہو، یا ہمارے نالج میں نہیں ہے. ویورز اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کومنٹس میں بتا دیں کہ اگر اردو لینگویج کو اپڈیٹ کرنا ہے، کوئی نئے ورڈز ایڈ کرنے ہیں، ووکیبلری کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو کون رسپانسیبل ہے اس لینگویج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی پرسن ہے اسپیسیفکلی، گورنمنٹ کا کام ہے، لٹریچر کے کوئی ادارہ ہے، کون ہے؟ کیونکہ یہ ایک کویسچن ہے، اس کا کوئی میں بتاتا ہوں اس کو نا آپ کو. جی بتائیں جی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی نارمل چیز ہے کہ ایک لینگویج ہے، اس کے پاس نیو ٹیکنالوجی کے وکیب نہیں ہے، اس کے لغت میں وہ ایک نیو لفظ نہیں ہے. جیسے کہ عام آپ دیکھتے ہیں کہ ایموجی، سیلفی، یہ نہ انگریزی میں تھا نہ ہماری اردو میں یا عربک میں کہیں بھی. یہ نیو ایک چیز، مطلب اس کو سلینگ کہہ لیں یا ایک ناؤن کہہ لیں. حروف وہی ہوں گے، لیٹرز وہی ہوں گے، لیکن نیا ورڈ ورڈ ایک نیا ہے نا. مطلب ایموجی پہلے بھی نہیں تھا. ایموجی کہاں تھا؟ ایموجی نہیں تھا. ایموجی ورڈ از نیو ورڈ. اور سیلفی بھی نیو ہے، لیکن اس کا یوز ہونا واسٹ لیول پہ اس کو جو ہے وہ اس قابل بناتا ہے کہ اس کو لٹریچر میں ایڈ کیا جائے. اوکے، کون ایڈ کرتا ہوگا لٹریچر میں؟ اس طرح تو آکسفورڈ، جو انگریزی میں آکسفورڈ ہے، اور اردو میں جو ہے ایک ہمارے ایک ہے ادارہ ہے اس طرح کر کے، سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، جو اس کو مینیج کرتی ہے. نام میں شاید بھول رہا ہوں اس کا. اور انڈیا میں بھی ہے، اس کو کہتے ہیں فروغ اردو فروغ ادارہ ایسے کر کے. اوکے، قومی زبان کے فروغ کا ادارہ اس طرح. جی اردو کے فروغ کا ادارہ ایسے کر کے کچھ ہے. فروغی ڈپارٹمنٹ آف نیشنل لینگویج ڈیولپمنٹ سم تھنگ. میں نے اسلام آباد اور اردو کا جو ہے وہ مقتدر اردو اس طرح کر کے کچھ ہے. اچھا ایک تو ادارہ ہے. وہ کیا مطلب؟ وہ نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کرتا. وہ آپ کے اس کو کرتا ہے، اسٹینڈرڈائز کرتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ لکھنا کیسے ہے، ڈکشنری کے اندر اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے. لیکن وہ بھی تب ہی ہوتا ہے جب وہ ایک ورڈ جو ہے نا، وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر سب سے پہلے تو اس کو ایک عام بندہ بولے، کہ جب وہ زیادہ بولا جائے گا نا، ٹھیک ہے، نیکسٹ وہ کیا ہوگا کہ جب ایک بگ پرسنٹیج لوگوں کی وہ بات اس ورڈ کو یوز کر رہی ہوگی، پھر وہ کیا ہوتا ہے آپ کی میڈیا میں بھی یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو آپ کے ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، نیوز پیپر کے اندر لکھنا شروع. یہ تو ایک لانگ پروسیس ہے. لائک اگر ہم نے اپنی لینگویج کو اپڈیٹ کرنا ہے، ایوالو ہوتی ہے. ایوالو یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا یہ ورڈ ایڈ کر دو، آج مجھے یہ ورڈ اچھا لگ رہا ہے ایڈ کرو، نہیں. اس کا میننگ کا کانسٹنٹ ہونا، پلس اس کا یا زیادہ بولا جانا، اور میڈیا میں اور لٹریچر میں اور ادیب اور رائٹر جو ہیں اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب، تب پھر وہ ایک لغت کا بن جاتا ہے حرف. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لغت کو ریفرنس کرتے ہیں، پروفیسر ہمارے اور اس طرح کر کے کہ یہ اس کا میننگ کیا ایگزیکٹ، تو ان کو ملتا نہیں ہے لغت میں. پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، یا جو ریویو کر رہے ہوتے ہیں لغت کو سالانہ، یا یہ ادارے جو ایسوسیشن ہے یہ شاعروں کی یا ادیبوں کی، پھر وہ کہتے ہیں بھائی اس ورڈ کو بھی اس میننگ کے ساتھ اسٹینڈرڈائز کر کے ابھی ایڈ کر دیا جائے. اب جتنے انگریزی میں بھی دیکھیں وہ فرینچ، لیٹن، اس طرح کے ورڈ ہیں، وہ صدیوں کے بعد جا کے وہ انگلش کا پارٹ بنے ہیں. کیونکہ جیسے میں بتا رہا تھا انگلش لینگویج جو تھی وہ غلاموں کی لینگویج تھی. فرینچ رول کرتے تھے، فرینچ جو ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو وہ آگے. اس ڈیفینیشن کو اگر ہم بیس سمجھیں تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے. لائک اردو میں اگر ہم انگلش ورڈ کو ایڈ کر رہے ہیں، لائک موبائل، فریج، مائک، مائکرو فون، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، تو دیٹس مین کہ ہم کیونکہ یہ عام ہو چکا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے ٹی وی ٹیلی ویژن ہوتا ہے، یا ٹیلی فون جو ہے یہ ہوتا ہے، موبائل فون یہ والا موبائل فون یوز کرنے والا ہوتا ہے، مائک مائکرو فون ہوتا ہے. اب اس کی ضروری نہیں ہے کہ اب اردو میں پورا ایک نیا ورڈ ہی نکالا جائے، اسی کو ایڈ کر دیا ہے. یعنی ٹیلی ویژن کو اردو میں لکھیں گے تو وہ ایک ہماری ووکیبلری کا حصہ بن چکا ہے اگر آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. دیٹس مین کہ ہماری اردو بھی اپ گریڈ ہو رہی ہے، لیکن آفیشیل نہیں ہے. مطلب یہ ورڈنگ آفیشیل نہیں ہے جو ہم نہیں اس ناؤن کو ناؤن بولیں گے. ایسی چیزیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے اے آئی ہے، اے آئی کا ہم کیا وہ مصنوعی ذہانت اس طرح کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. کئی ایسی چیزیں جو ایسے ناؤن ہے کوئی جس کو نہیں کر سکتے، جس کے لائٹ ہوگی یا رائٹ کی بھی روشنی ہے، روشنی لائٹ اگر کوئی چیز ہے جیسے بلب جیسے ہو گیا، بلب کو بلب بھی بولیں گے، یا کمکما، یا اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں جہاں پہ ہیں. لیکن اردو اٹ سیلف نا وہ کیا کہ یہ
بنی نا ملک مکس ہو کے لشکری زبان اس کو بولتے ہیں. فارسی ہے اس کے اندر, عربک کے ورڈز بھی ہیں, اور پرشین, اردو, اس کے بعد ترکش ورڈ بھی کئی ملتے جلتے ہیں اس کے ساتھ. باجی جیسے ابھی ہم ٹرل دیکھ رہے تھے تو باجی, پشتو کے کچھ ورڈز ہیں, مکس مکس ہیں. لشکری زبان ہے, تو ملی جلی ہے سارا کچھ اس میں. تو کوئی بھی لینگویج میں نا ایسے ہوتا رہتا ہے دائیں بائیں سے. جیسے اسپینش, انگلش سے بھی بڑی زبان ہے. کئی ورڈ ابھی اسپینش جو ہے وہ انگلش میں آنا شروع ہو جائیں گے ابھی, جو جن کے نہیں ہے ووکیبلری ناؤن نہیں ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں گی. اور انگلش یہ جب کیسے ہوتا ہے, جب ہم اردو بول رہے ہیں یا کوئی بھی لینگویج بول رہے ہیں اس میں کوئی ہمیں نہیں مل رہی تو ہم دوسری لینگویج سے اڈاپٹ کرتے ہیں. اپنا ہم نے بات تو کرنی ہے. ابھی جی اگر جی لیٹ سے ہمیں کوئی ایسا ورڈ ہے جیسے ایموجی کا ہم نہیں نکال پاتے کچھ اس کا الٹرنیٹیو, فیس بک کو اب ہم اردو میں نہیں کرتا, ٹرانسلیٹ وہ کریں گے ناؤن ہے تو اس کا, وہ ایک کچھ اور ہی چیز ہے بنے اس طرح گا. کر کے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو وہ بنا لینا کہ اس کو ہم نے انگریزی میں رکھنا ہے اور انگریزی میں بات کرنی ہے, یا اردو میں رہیں گے تو ہم وہ چلیں گے, مطلب ویل کلچرڈ ہوں گے. تو یہ ایک زیادتی ہے اس کے, مطلب بولنے والوں کے ساتھ بھی اور اس کو ایسے سمجھنے والوں کے ساتھ لیکن بھی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو کھو دیں گے, لیٹ سپوز یوز نہیں کریں گے, زیادہ ہم انگلش کو استعمال کریں گے, تو ایک دن ایسا آئے گا کچھ جنریشنز کے بعد, 2-3 جنریشنز کے بعد, کہ اردو بالکل ختم ہو جائے گی. اور اردو دفن ہو گئی اگر, تو ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی, ہم تاریخ میں نہیں رہیں گے, ہم زمین بوس ہو جائیں گے. دیکھیں میرا تو ہے سر سید احمد خان والی بات. وہ کہتے تھے انگریزی بھی سیکھو. سیکھنی چاہیے انگریزی وہ بھی, ان کا شعر بھی تھا, کوئی فرنگی کی زبان کی کیا ایسا, لیکن اپنی لینگویج کو نہیں چھوڑنی اپنی چاہیے. لینگویج بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جی صحیح ہے. آپ کی شناخت اپنی لینگویج سے ہی ہے. بھائی انگریزی کر لیں تو کیا آپ چینج ہو جائیں, انگریز بن جائیں گے؟ بالکل یہ ایسا انگریز نہیں. بہت اچھے ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو کم تر سمجھنا, اس پہ مجھے بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچہ, ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے, بچے ہمارے ابھی پنجابی یا کچھ ایسے ہم کو بولتے ہیں گھر میں, تو وہ پوچھتے ہیں یہ ورڈ کیا, تو ہم ان کو ڈسکریج سم ٹائم کرتے ہیں کہ یار یہ اس کو بتایا تو یہ سمجھ آ گئی, ایسے بولنا شروع کر دے گا وہ. جی, اور لیکن اس دوسرا کو کم کرنا آپ نے چاہیے. یہ بھی ہمارے دیکھا یہاں ہو, ایک چیز ابھی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہم لوگوں جی کا. جی, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انگلش بولنے والے کو ہائی اسٹینڈرڈ اور اردو اور پنجابی بولنے والے کو لو اسٹینڈرڈ. ایون یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اسکولز میں آ چکی ہے. انگلش میڈیم اسکول کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ بچے وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ویک ہے اسٹوڈنٹ ہے تو وہ چیپ یا کوئی گورنمنٹ کے اردو کے اسکول میں یا اپنی قومی زبان کے اسکول میں ہوگا. تو یہ انگلش اور اردو یہ لوگوں کے اندر ڈسکریمنیشن پیدا کر رہی ہے. ایکچولی یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں نا, ہم لوگ پہلے تو بات ہے اپنی مادری زبان کو نا چھوڑا ہوا ہے. جو ماں تھی وہی مادری زبان کو چھوڑ چکی ہے. ہاں, وہ انگلش وہ بولتی ہے. انگریزی, اس نے مادری زبان کو انگریزی کی زبان یا جو بھی اس کو بنا لیا. اور ویسے ایک بات اور بھی ہے, یہ پوری طرف نہ ادھر نہ ادھر, یہ مڈ میں ہی کچھ اور ہی زبان ہے. یعنی کہ نہ تو اس نے اردو پکی رکھی نہ انگلش, دونوں کا مکس کر کے یہ کوئی نئی ٹائپ کی لینگویج ہے. جی جی, یعنی آدھی آپ کا سینٹینس جو ہوگا وہ انگلش میں ہوگا, آدھا اردو میں ہوگا. ایکچولی وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس نا وہ ووکیبلری نہیں ہے نا چیزوں کی, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ورڈ یوز, کمپیوٹر ہو گیا, گھر کی آلات کے بارے میں, اور اس چیزوں میں یوز کرنا ہی پڑ جاتا ہے آج. اور اتنا بڑھ چڑھ کے وہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ ایک نارمل بن گیا ہمارا. یعنی رن ٹائم میں ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں, انگریزی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. اور آج کل اگر دیکھیں تو ہمارے جو ایلڈرلی پیپل ہیں وہ بھی اب اس طرح ہی سارا کچھ وہ, جی وہ بالکل, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو انگلش سیکھنی پڑے گی. بالکل. یعنی کہ لیکن بائی لینگویج ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 لینگویج سیکھنا, 10 آنی چاہیے, ساری آپ کو آنی چاہیے, لیکن اپنی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پشتو آنی چاہیے, بلوچی آنی چاہیے. ابھی ہم جیسے ہمارے اگر کوئی سندھی دوست ہو تو ہم ان کو سندھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یار چلو ہماری لینگویج کو کوئی بندہ پوچھ رہا ہے. جی, پشتو اسی طرح اس طرح ہمارے یونیورسٹی میں تھے جیسے کچھ لڑکے وہ ڈفرینٹ, میرا خیال ہے وہ نارتھ والی سے کشمیر کی سائڈ کی بات کرتے, تو ہم ان کی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اچھی لگتی تھی ہمیں. اس سے مجھے یاد آیا کہ لینگویج سیکھنا کوئی یہ اپنی کمتری یا آپ کہہ لیں کہ اس سے بندہ گر نہیں جاتا. اس کی ایگزامپل یہ آپ, میں ریسنٹلی گیا مدینہ میں اور مکہ میں عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس کے مکہ کے باہر آپ کو پتہ ہوگا وہ شارع خلیل پہ ایک پورا بازار ہے, چیزیں بکتی ہیں, اور وہ البیک ہے جس جگہ پہ. تو وہاں پہ میں جسٹ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنے کے لیے گیا, تو میں نے نا, کیونکہ عربی مجھے آتی تھی, تو میں نے سمجھا شاید یہ کوئی یمنی یا کوئی اور ہے, عربک پرسن ہے. تو میں نے اس کو کہا کم فلوس آدھا, 10 روپے کا ہے یہ, آپ کو کون سا والا چاہیے؟ تو میں بالکل شوق ہو گیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کدھر سے ہو, کہتا ہے کہ میں یہیں کا ہوں.
اور ہاں اردو اس بولتے طرح ہیں بول رہا ہے جس طرح ہم بات جی کرتے جی ہیں. جی ایسے ہی ہے تو بالکل. یہ اگر وہ اپنے ظاہر ہے اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خارجی ہیں, ایکسپیٹس آتے ہیں وہاں پہ, تو اس نے سیکھا اردو کو اور یوز کیا. اس سے اس کی زبان پہ کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہی اس کے کردار پہ کوئی فرق پڑا ہے, نہ اس کی فائدہ ہوا ملٹی لینگویج ہونے کا, بہت اس کو اچھی بات. فائدہ ہوا ہے. اسی طرح ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کی کیا پرابلم ہے کہ وہ اس کو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. سارا مسئلہ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کا ہے. آپ اپنے آپ کو اگر اردو سمجھ کے انگریزی سمجھ کے ایک وہ لینگویج سمجھ کے یوز کرنا وہ اور کر رہے ہیں, بات. ہاں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ ہو گیا ہوں, تو فرینچ پیپل آپ کو سمجھ رہے ہیں کتنا یہ وہ ہے, پاگل ہے. یہ صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ایسے بول رہے ہیں غلط ہے. اپنی آج تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی. یہ اگر آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ہیں اس کو ایسے دیکھتے ہیں, وہ اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں, اپنی لینگویج میں ہی ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں, اپنی لینگویج کو ہی پروموٹ کرتے ہیں, اپنی لینگویج کے اندر ہی سارا ٹاپک یا دا بگ ایگزامپل از ہاں جاپان, چائنا, جاپان, چائنا, ترکی. عربی کی دیکھیں, سعودی عرب میں بھی ایسے ہو رہا ہے. ان کی اور کوئی پروڈکٹ ہے نا, اگر فرسٹ لینگویج جو ہوگی وہ ان کی اپنی نیٹو ہوگی, ہاں ہاں سیکنڈ لینگویج یونیورسل جی, انگلش جو لیکن ہوتی ہے. اگر آپ لیٹ سے اگر جرمنی یا فرانس پڑھنے کے لیے جانا ہے, آپ کو پہلے فرینچ یا جرمن کورس کرنا پڑے گا. جاپان میں پڑھنے جا رہے ہیں, چائنا میں میڈیسن پڑھنے کے لیے کافی لوگ جاتے ہیں, پہلے چائنیز کورس کرتے ہیں. اب اس ریسنٹلی 2-4 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنا اوپن ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اور ایسا کرے. اب ان کا اندر انگلش کا تھوڑا سا ہوا ہے, انگلش کی کتابیں ہیں, انگلش کی وہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن نہیں, وہ پھر بھی آپ کہتے ہیں چائنیز بھی سیکھ کر آؤ بھائی. اچھا, جی اگر ایسی بات ہے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا شناخت اور وقار اور عزت وہ اس کی اپنی زبان سے ہے. جیسے چائنا نے اپنی زبان پہ کتنی وہ جو ہے ایگریسو رہا ہے کہ زبان چائنی چھوڑنی نہیں ہے, چائنیز لینگویج, باقی آپ ایڈ کر لو انگلش میں لینگویج. ابھی چھوڑ دیں, ساری باتیں چھوڑ دیں, آپ کی بالکل فٹ بات کی آپ نے, بہت زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا. ایک لیونگ ایگزامپل میں دیتا ہوں, پاکستان بھی وہی بننے جا رہے ہیں. میں آپ کو لیونگ ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارا ہمسایہ ملک. جی, آج وہاں پہ دیکھیں سارا کلچر تباہ و برباد ہوئی, سوسائٹی بالکل کلیس پہ. جو خواتین ہیں وہ ویسٹرن کلچر سے اتنی انفلوئنس ہے, وہی بننا چاہتی ہیں. کپڑے, ڈریسنگ سینس بھی ڈریسنگ سینس بھی, لائف سٹائل کا سینس. ایک تو وہ سیکولر ہے کنٹری سو کالڈ, پھر کیا ہو گیا کہ وہ اس میں وہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے جیسے لیو ان ریلیشن شپ تو اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز ختم کر رہے ہیں. ہر چیز انہوں نے نا ویسٹ سے اٹھا لی ہے, اور ویسٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو آلریڈی جو ہے نا وہ کرپٹ سوسائٹی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر, اور یہاں پہ بھی وہ جو ہے نا ہماری فیملی سوسائٹیز سسٹم کو بھی ختم خراب ہو کر چکا ہے. ختم ہو چکا ہے. وہ ادھر بھی ہمارا بھی ایسا ہو چکا ہے نا, ہمسائے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ بہت بڑا ہے اس کی جو جیوگرافی ہے, اور چند شہروں میں کارپوریٹس ہیں, بندے پڑھ رہے زیادہ ہیں, وہ آ کے جاب انہوں نے انہی شہروں میں کرنی ہے. ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک گاؤں میں, بچہ بچی کہیں اور شہروں میں ہے, اور وہ پھر جب ان کے اوپر کچھ وہ نہیں ہے ڈنڈا, تو وہ یا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کچھ بھی ہوگا اوپر سے گورنمنٹ اس طرح سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ جو مرضی کریں, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کچھ میں, وہ اس میں سب مطلب بہت گند ہو رہا ہے. لبرلزم کے نام پہ لبرلزم پہ یا کچھ بھی کہتے ہیں, آزادی یا وٹ ایور, جو وٹ ایور یو وانٹ از پرسنل میٹر ہے اس طرح کر کے. تو وہ ساری, تو آج اگر ہم وہ کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت ہی زیادہ آئیڈیلائز کر کے اس کو کر کے وہ اپنا بنا لی ہے یو ایس سوسائٹی یا ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, ان کی ساری چیزیں تباہ. ابھی ان کو نہیں پتہ چل رہا, ابھی آہستہ آہستہ یہ بہت بڑھ جائے گا, اور پھر وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, اور وہ واپس نہیں آنا, وہ ایسے ہی ہے, ایسے کنٹینیو کریں گے لوگ جب تک. ہاں وہ ایسی یہ چیز چینج نہیں ہوتی نا, ایک چیز اڈاپٹ ہوگی آپ نے بدلی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. ایک میس جب چینج ہو جاتا ہے نا, وہ پھر نہیں آتا. میس بھی, اور اگر کوئی ایک بندہ لبرل ہو چکا ہے اور آزاد خیال ہو چکا ہے, آسان لفظوں میں کہیں گے, تو اس کو جب آپ دوبارہ سے باؤنڈ کریں گے کسی لمیٹیشنز میں, تو وہ اپنے آپ کو قید سمجھے گا, ایجیٹیٹ کرے گا, وہ قید میں نہیں آئے گا واپس. جی ہاں, کچھ بھی کر لیں, جی ایسے, کیونکہ جو لبرلزم سکھا رہا ہے نا, وہ اس چیز کو, اس بے حیائی کو, یا کوئی بھی ویلیو لیس چیزوں کو آزادی سمجھتا ہے. اور یہ زیادہ ویسٹرن کلچر, ویسٹرن کا ہی کوئی یہ ٹول یا کہہ سکتے ہیں ایک, یہ کوئی بدلہ لے رہے ہیں ہم لوگوں سے قوم کو برباد کرنے کا. جی ہاں,
کہ آپ کو یہ فیمنزم اور اس چیزوں میں لگا دیا ہے، عورت ایکول ہے اور فلاں ڈھمکاں، اور اس میں وہ چلی جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ کرائم بھی وہ زیادہ ہو رہے ہیں. ہاں ہوں گے یہ تو سوسائٹی پوری اپ سے ڈاؤن ہو جائے گی اس طرح. اور وہ پاکستان میں بھی اس کا اثر آ رہا ہے ابھی. ظاہر ہے ڈرامے دیکھیں آج کل میڈیا ہے، وہاں بھی موویز بن رہی ہیں، ان کے ڈرامے چلتے ہیں، ادھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر یہ نیٹ فلکس جیسے ہے اور اسٹریمنگ میڈیاز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، انٹرنیٹ، یہ تو ہے ہی ہر بندے کے پاس. تو اسے وہ دیکھ کے وہ ہم نا ایبزارو کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو اندر دھند فالو کرتے جا رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو بالکل گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے اس طرح. ابھی ریسنٹلی بڑی ایک اچھی نیوز آ رہی تھی، میں یہاں پہ شیئر کروں گا کہ کون سی کنٹری تھی، ناروے آئی گیس. ناروے نے وہ کیا ہے کہ بین لگا دیا کہ آپ جو موبائل یوزر یا سوشل میڈیا یوزر ہے نا، وہ 16 اینڈ ابو یوز کر سکتے ہیں، اس سے انڈر نہیں. یہ تو بہت اچھی ہاں بات بہت ہے، اچھی بہت کیا. اچھا ہاں انیشیٹو ہاں ہے. کیونکہ ان کو چاہیے کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی بندے آگے بنے. ابھی کیا ہے سارا وہی انٹرٹینر بن رہے ہیں انٹرٹینر بن رہے ہیں، اور دائیں بائیں ادھر ایسا ہی وہ ہے. جیک ایس بنے ہوئے، اور اس طرح الٹے سیدھے کام کر کے وہ مطلب ان کو وہ ماؤنٹ کریں کہ ایسا مطلب وہ سوچ رہے ہیں نا کہ ان کی نیشن کدھر جا رہی ہے، ان کی اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے پاس، کتنے یوزرز ہیں اس کے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کتنے ان کی. تو اس ڈیٹا کو لے کے انہوں نے اپنے آپ کو، تو ہمیں بھی ایسے سوچنا چاہیے. اور ہمیں تو ایزی ہے یہ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں ہم موسٹلی میجورٹی مسلم ہیں، اور جو کرسچن بھی ہیں وہ بھی پریکٹسنگ کرسچین ہیں، یا ہندو ہیں وہ بھی پریکٹسنگ ہندو ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہو چکے، بدلی نہیں ہو چکے. تو وہ اپنے جو ریلیجن ہے اس کے ساتھ بہت کلوز ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں ریلیجن کی. ریلیجن کی بات آ جائے، سوسائٹی کی ہو یا امریکہ کی بات ہو، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہم سب کو مل جل کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے. مطلب اس طرح جو ہم ڈریگ ہو رہے ہیں اس ڈریگ ہونے کو سیدھے لفظوں میں بولیں ذہنی غلامی. ذہنی غلامی، بالکل ذہنی غلامی، اس کو ذہنی غلامی سے غلام ہے. مطلب ہم اگر یہ آپ کسی نا لیٹ ماڈرن یا نیو جنریشن میں کسی بچے کو بولیں آپ کہ موبائل یوز نہیں کرنا آپ نے، اردو بولنی ہے، لیٹس سپوز اگر آپ فار ٹیسٹ اونلی، تو وہ آپ کے ایگریسو ہو جائے گا اور وہ کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کروں گا تو میں کامیاب کیسے ہوں گا. کیونکہ انگلش کو اور ان چیزوں کو کامیابی سے جوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑے پرابلم ہے. کامیابی ویسے نہیں آ سکتی کیا؟ اپنی لینگویج اور اپنی ویلیو سے بھی کامیابی آ سکتی ہے. تو انگلش کامیابی اور اردو یا کوئی نیٹو لینگویج ناکامی، یہ ایک عجیب سا کنسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. بالکل. ابھی انگلش اردو پہ ہم نے بہت کر دیا. میرا خیال ابھی ہمیں اردو ورسز ادر مادری زبانیں جو ہماری ہیں اس پہ جو ہم پنجابی اس اور کو سندھی، پشتو، یا اس کو ہم دیکھتے ہیں ایسے نظر سے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ دوسروں کی بات کریں، ہمارے بھائی اپنا ہی ایسا ہے. ہم بھی اپنے بچے اگر کچھ پنجابی ہے، حالانکہ ہم پنجابی ہیں، اگر وہ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ یار نہیں، اردو کا یہ ورڈ ہے، اردو میں ایسے بولتے ہیں. انگریزی چلو ان کو پتہ ہے یا جیسے بھی، تو ہم ان کو مطلب اس طریقے سے مطلب ہم بھی سپورٹ نہیں کر رہے کہ بچوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے، یا آج ہم ان کو یہ سیکھنے کی حد تک بتا رہے ہیں کہ آپ اردو سیکھیں، کیونکہ بچوں کی اردو کمزور ہے یا اس میں ان کا توجہ یا دھیان نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ فیوچر میں ہماری طرح بھی ہو جائیں گے کہ یار ہم نے اردو نہیں، پنجابی یا پشتو نہیں بولنی، اپنی مادری زبان نہیں بولنی، ہم نے اردو ہی بات کرنی ہے، انگریزی میں بولنا ہے. لیکن ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یار یہ ساری لینگویجز جو ہے نا، یہ کمیونیکیشن میڈیم ہے، تو اس کو کوئی آپ وہ نہ سمجھیں کہ یہ لیسر ہے یا یہ کم تر ہے کسی چیز سے. اور جب ہم خود اس کو پریکٹس کریں گے تو ابھی وہ ہمیں فالو کریں گے. اور اگر وہ بول رہے ہیں یا کچھ آپ سے پوچھتے ہیں پنجابی، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ پنجابی کا یہ ورڈ ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت وائی ناٹ. اس نے کیونکہ دیکھیں آج اگر ہماری نئی جنریشن میں کوئی بچہ ہے، اس کو اردو نہیں آتی صحیح سے نا، اس نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اس کی پڑنانی یا نانی زندہ ہے، اب وہ اس کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نانی پرانے یا ہمارے وقتوں میں کہانیاں سننا، بیٹھنا ساتھ، کتنا اچھا ریلیشن ہوتا تھا. اب کیا ہے، ایک پوتا بیٹھا ہوا ہے، ایک نانی بیٹھی ہوئی ہے، یا نواسا بیٹھا ہوا ہے، نانی بیٹھی ہوئی ہے. ان دونوں کے درمیان لینگویج کا گیپ آ چکا ہے. وہ اردو نہیں سمجھتا، وہ نانی بیچاری پرانی ہے، وہ تو انگلش نہیں سمجھتی. کیا ہوا، اس لینگویج کی وجہ سے، ذہنی غلامی کی وجہ سے رشتوں میں کتنا گیپ آ گیا. اب وہ کھل کے آپس میرے میں خیال بات ہی سے نہیں تو آپ کرتے. اپنے بچوں سے انگریزی میں تو لاڈ پیار بھی نہیں کر سکتے نا. انگریزی ایک بہت انگریزی کو بھی چھوڑ دیں، فارمل ٹائپ کی لینگویج ہے، کیونکہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے نا. مدر ٹنگ جو ہوگی آپ اس میں ایکسپریس اچھا کریں گے اپنے آپ کو.
اور اس میں فکشن کا جو ہے نا عنصر وہ بھی دکھائی دے گا آپ کو بات کرتے ہوئے، ایموشنز آئیں گے اس میں. اچھا، اس بات پہ اپریشیٹ میں کروں گا ہمارے نیوز چینلز کو. ہمارے نیوز چینلز جو براڈ کاسٹنگ کے چینلز ہیں وہ اردو لینگویج کو یوز کرتے ہیں ہماری قومی زبان کا. آئی ڈونٹ نو، شاید کوئی ان کی پالیسی ہے جس پالیسی کی بیس پہ یہ چینل اوپن ہوتا ہے تو ان کو سائن کرنے پڑتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے نیوز اردو اپنی قومی زبان میں ہی بتانی ہے. تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے سارے چینلز جتنے بھی ہیں اس میں میجورٹی 99.9% ورڈنگ اردو کی ہوتی ہے، بہت جی کم انگلش کی سیکھنے کے ہوگی. لحاظ سے بہت اچھے ہمیشہ. سیکھنے کے لیے بھی اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے نا. ہمارے پیچھے 80 ایئرز ہو چکے ہیں، اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، بالکل. کیونکہ یہ میسج کنوے ہو رہا ہے لینگویج. میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جی ڈیفینیٹلی میڈیا کا رول ہے. جو میں جیسے بتا چکا ہوں، ادیب ہیں ہمارے، رائٹرز، یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو. اور آج کل تو کم ہوتے جا رہے ہیں، آج کل تو مطلب نئے اچھا، آج رائٹر. کل یہ بھی مسئلہ ہے. وہ میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی ایک، جس پہ ایک لاہور میں ایک جگہ پہ نا ریلوے اسٹیشن کے اوپر وہ ٹکٹ بہت بکنگ کا ایک، وائرل. وہ آٹو ٹکٹ بکنگ کا انہوں نے کمپیوٹرائز کیا ہے اسکرین پہ. تو بک ٹکٹ انگلش اینڈ اردو میں جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کتاب کا ٹکٹ. ایکچولی وہ جس بندے نے اس کو کیا ہے نا پروگرام، اس بندے نے یا جو بھی ہو سکتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ یوز کیا ہو کچھ، انہوں نے اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ کر دی، بجائے کہ اس کا وہ ایک وہ میننگ اوکے، کر دینا. مان لیا کہ اس نے ایسے کیا ہے. کتنے ہمارے لیے افسوس اور فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، المیہ کہوں گا میں اس کو، کہ کرنے کے بعد اس نے اگر یہ دیکھا بھی تو اس کو پھر بھی ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ چینج غلط ہے. کرنا چاہیے تھا. ہمارے یہاں کیوں سی بھی جو ہمارے یہاں ہے. پینٹر سب سے زیادہ یہ خطاط ہوتے ہیں نا، پینٹر ٹرک کے جی ہاں، پیچھے، بالکل بالکل بالکل. اور یہ جو بڑے سائن بورڈ، وہ سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور ہوتے وہ خطاط ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، جی لیکن ان کی مسٹیکس اتنی بڑی بہت ہوتی ہیں. زیادہ. جیسے ابھی میں اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کامنٹس پڑھنے جاتا ہوں، پہلے تو کامنٹ ملتے ہیں ہمیں رومن اردو کے اندر. سب سے جو انتہائی فضول چیز مجھے لگتی ہے، اگر آپ لکھ رہے ہو بھائی اردو میں اس کو لکھو اپنی لینگویج میں. اگر آپ لکھو رومن کیا اردو، یہ کیا کہاں سے آ گئی ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں بھی ابھی کیا ہوا رومن اردو کا بھی، کہ پہلے تک نا کی بورڈ ہی نہیں تھا اردو کا. ویری ریسنٹلی کوئی یہ 5-10 سال، 4-5-7-8 سال ہوئے ہیں اردو کی بورڈ آیا. اس سے پہلے اردو کی بورڈ ہی نہیں تھا. وہ میسج لینگویج رومن لکھتے تھے سارے. ہاں، سب اس وجہ سے رومن سے ٹائپ کرنا پڑتا، تو وہ رومن ہمارے اندر آ گیا. اور اس میں بھی نا بہت سارے کامن ورڈ جو ہیں وہ بھی غلط لکھے ہوتے ہیں. کامن ورڈ جیسے چاہیے، چاہیے کے اسپیلنگ اندر سے حروف جو ہے وہ کس میں، رومن میں یا نہیں اردو میں چاہیے غلط لکھا ہوتا ہے اکثر. ہاں، اور وہ بھی نہیں کو بھی، ہاں وہ بھی غلط لکھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اگر کمپوزیشن چلو کوئی گل نہیں، وہ ٹرک کے پیچھے ہاں جی. اور وہ جیسے آتا ہے کہ اس کے بارے میں، ابھی اس کے بارے میں نہیں آئے گا، وہ اس کے بارے بات کرتے ہیں. اب یہ میں بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے. اکثر آپ یہ نوٹس کریں، ویورز آپ نے بھی کیا ہوگا. لینگویج کی بارے میں بھی کافی بات ہوگی، اور ثقافت میں آپ کے اقدار، شناخت اور کھانا پینا، رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. اب رسم و رواج کی اگر ہم بات کریں تو لباس سیم اردو اور انگلش کی طرح، پینٹ شرٹ اور ہمارا جو قومی لباس ہے اس میں بھی اسی طرح کا، کیونکہ کمتر سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. ہم ایک وہ ہے، ایک کیا کمپلیکس نیشن بن چکے ہیں. ہر ایک کو چاہیے دوسرے کے اوپر فوقیت، کسی بھی سینس میں، لسانیت کے بیس پہ ہو جائے یا اس کے ریلیجن کی، اس کے سیکٹ کے اوپر آ جائے کچھ. ہم نے وہ کرنا ہے کہ ہم ایک اس سے بڑھ کر اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں. دیٹ از ویری رانگ. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ثقافت، لباس، کھانا پینا، زبان، یہ ساری چیزیں کسی علاقے کی ہوتی ہیں. یعنی کہ جیسے انڈو پاک کی ایک اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، انگریزوں کی یورپ میں اپنی ثقافت ہے. میں نے یہ سمجھا تھا کہ ثقافت اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اب جا کے یہ پتہ چلا کہ کسی کی امیری اور پیسہ یا کسی کا ترقی یا ڈیولپمنٹ دیکھ کے اس کی ثقافت کو لیا بھی جاتا ہے اپنے اوپر. یہ تو obvious ہے. یعنی کہ آپ نے دھیان اب دیا ہے ڈے ون سے ایسی ہو رہا ہے. امریکہ کو کیوں آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ امریکہ کو کیوں ابا جی بنایا ہوا ہے ہر چیز میں، ٹرینڈنگ میں، فیشن میں، ایوری تھنگ. وائی وی لک اپون امیرکا؟ تو اپنی کدھر جائے گی ثقافت؟ وہ گئی ختم. اپنی ثقافت
اپنی ثقافت ہمیں اپنی پہلی آئیڈینٹی بنانی ہے. ہماری آئیڈینٹی ثقافت ہے اینڈ ہم نے چھوڑ دیا نا اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ کے آپ دوسری کی آئیڈینٹی کو لینا چاہتے ہیں کہ واٹس گوئنگ ایک آن. اور مزے کی بات کیا ہے کہ ہماری شادیوں میں جب ولیمہ ہوتا ہے نا، اب پتہ نہیں کیسے کون بناتا ہے یہ چیزیں، اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بارات پہ برائڈ اور گروم کی ڈریسنگ ہوگی کلچرل، ہمارے پاکستان کا ڈیپ کلچر ہوگا، کلا پہنا ہوگا سب کچھ. ولیمے پہ ایک دم سے وہ ویسٹرن ہو جائے گا بچہ. اور صحیح ہے. مطلب مجھے اس چیز یہ فکس ہو چکا ہے، یہ ہو رہا ہے، پکا ہو گیا ہے. مطلب ایک رسم بن چکی ہے ہماری کہ ولیمے کا ڈریس چاہے گاؤں کا ہوگا کوئی، وہ بھی 3 پیس سوٹ پہنے گا اور بارات پہ وہ ٹریڈیشنل رہے گا. یار ہمارے ملک میں سب چیز غلط ہو رہی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا نوٹ کیا. واقعی ایسے میرا بھی ابھی دھیان گیا تو میں جنرل ایسے ہی ہو چکا ہے. لیکن اس کو وہ نہیں کہتے یہ چلے اپنے دونوں سائڈ کو ہو سکتا ہے ایزی رہنے کے لیے دولہا کرتا ہوں یا دونوں طرح کے کپڑے پہن کے اچھا لگنا چاہتا ہوں. تو کیا اگر وہ دوسرے دن ولیمے والے دن وہ ایک کلچرل نارمل ویسٹ کوٹ شلوار قمیض پہنے گا تو کیا لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ کمتر ہے؟ اچھا یہ یہاں پہ تو دیکھیں اس کے پاس چوائس ہے نا، وہ دوسرے کپڑے پہن سکتا ہے. دولہا صاحب جو مرضی کپڑے چوائس ہے، پاکستانی دیسی قومی جو بھی کپڑے ان کے پاس چوائس ہے. ایک جگہ ہے جہاں پہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. کون سی جگہ؟ اور وہ وہاں پہ آپ جو آپ کے بابا قوم کا تھا لباس شیروانی اور جناح کیپ وہ ویٹرز نے پہنا ہوا ہے. آپ کے قومی لباس ویٹروں کا لباس ہے، آپ اس کو پہن دو گے فروغ ایسے کرو گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ حالات ہو گئے. سوچیں اب یہ ویٹر کہاں پر ہیں؟ کہیں چھوٹی جگہ پہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پارلیمنٹ میں، آپ کے عدالتوں میں جتنے اردلی اور جتنے یہ ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا پارلیمنٹ جا جنا کیپ پہن کر. اچھا وہ جو ہمارا بڑا ٹریڈیشنل پنجابی اور پختون کا وہ ایک پختون کی تو وہ ہوتی ہے نا سر پہ پگ، جو پنجابی کی بڑی پگ ہوتی ہے وہ ہمارے ہوٹلز کے دروازے کھولنے والا. ابھی قومی لباس ہمارا کیوں کھول رہے ہیں؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ بینڈ والے کیا اس کے پاس چوائس ہے؟ وہاں پہ شلوار قمیض پینٹ والا فرنگی کھڑا کرو کھلے بینڈ والوں نے پہنے ہوئے. ہاں اب وہ دیکھو یہ ابھی ڈسکرمنیشن ہے نا بہت زیادہ، اور اتنا گیم ڈلی ہوئی ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں چل رہا. آپ نے بابا قوم کو ان کے لباس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اپنی قومی لباس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ویسے تو کوئی پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن وائی اس کے پاس بھی چوائس ہونی چاہیے نا، کچھ بھی پہن کر آئے. آپ پارلیمنٹیرین ہو کے، آپ جج ہو کے کچھ کپڑے پہن سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. لیکن وہ بندہ جو ہے یونیفارم ایز اس کو دیا ہوا آپ نے، چپڑاسی کا کہہ رہا ہے ادر ورڈ، چپڑاسی کا یونیفارم جو ہے وہ بابا قوم کی یا ہمارے قومی لباس ہے. ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھائی یہاں پہ ریزسٹنس شو کرنے وہ اچھا کرتا تھا نا، وہ اپنی ڈریسنگ میں امریکہ بھی جاتا تھا. ہاں اپنی کلچر آئیڈینٹی، یہی چیز ہے آئیڈینٹی، یہ اچھی چیز تھی. عربوں کو دیکھیں اپنے لباس میں جاتے ہیں، ہمیں مجبوراً ان کو وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیں ان کی لینگویج سیکھنی پڑتی ہے اب ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. وہ اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ جان کے بولیں گے کہ ہاں بولو ہمارا سیکھو. فرینچ کبھی نہیں بولے گا کہ آپ انگریزی میں یا کسی ادر لینگویج میں بات کرو. آہستہ آہستہ ہم اپنا آپ چھوڑ رہے ہیں نا، اپنی شناخت ختم کر رہے ہیں. ختم ہو جائے گی، سب گھل مل جائے گا سارا اندر. کون ریسپانسیبل ہوگا؟ یہ تو پھر پیرنٹس ہیں، اسکول ہے، گورنمنٹ ہے. بالکل کرنی چاہیے. سب سے پہلے ایک اور ہمارے پریویس ایک جنرل صاحب تھے، انہوں نے اسلامک میں تو ان کو دیکھا بھی تھا، خیر پر ہم چھوٹے تھے. ان کا نام تھا صدر جنرل ضیاء الحق. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے رول بنائے تھے کہ اسلامک کو کلچر اور ویلی کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹی وی پہ نیوز کاسٹر یا ٹی وی کے اوپر کوئی خاتون بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتی. بلیو می آج تک وہ رول رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آ کے لوگوں نے جب یہ پرائیویٹ چینل آئے 10 سال پہلے نکالا انہوں نے، یہ اس کا رول تھا. اسکولس کالج میں بچے وہ اسکرٹ یا وہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنیں گی. بچیاں اسکرٹس ہوتے ہیں نا نیچے بے شک آپ لیگنگ یا شلوار کچھ ہی پہنے ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں وہ اسکرٹ نہیں پہنیں گی، وہ شلوار قمیض پہن کے. وہ ویلیوز کو بچا رہا تھا نا. سوچ تھی ان کو، دیکھا ہوا تھا ان کو، باہر کی دنیا دیکھی ہوئی تھی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، کیسے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. لیکن وہ خطے ختم ہوتے تھے، وہ ایک مائنڈ سیٹ سے چلتے ہیں. لیکن ان کو بھی اس چیز کے اوپر بھی کرٹیسائز، اچھے کاموں کو تو اپریشیٹ کرتے ہی کوئی نہیں ہے. ان رگڑے میں دے دیا یہ ڈکٹیٹر ہے. بھائی ڈکٹیٹر کے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اچھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کو سائڈ پہ کر. برائی کہا جاتا ہے نا، کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. ویری نائس، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہی چیز ہے اس طرح.
کوئی بھی کرے، کوئی جانور سے بھی اگر سیکھ ملے نا، تو گدھے سے بھی اگر کوئی سیکھ ملے تو لے لینی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ گدھا ہے تو ہم کیوں سیکھیں اس سے، بالکل بالکل بالکل. کیونکہ یہ تو نالج ہے نا، نالج تو گین کرنا چاہیے. اور ہوں. وہ تو ویلیوز بچانے کی بات لیکن تھی، وہ ہمیں نا تو اس کرنی کے لیے چاہیے. وہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بات چیت کرنے سے آپ کریں. اس کے لیے ہمیں نا مہم چلانی پڑے گی، اپنے آپ کو پورا مطلب تیار کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی جو مادری زبان ہے اس کو بچانا ہے، اپنی قومی زبان اس کو بچانا ہے، اپنی تو اس ویلیو میں کو سب سے بچانا ہے، پہلے تو اپنی ہمیں ثقافت کو، اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے. ذہنی طور پہ جو ابھی جو ایک عجیب سی سچویشن نئی جنریشن میں آ چکی ہے نا، اس کو ختم کرنا ضروری ہے کہ وہ شرم یا کمتر یا وہ نہیں کہتے چیپ محسوس نہ کریں وہ اس کم چیز. چیپ محسوس، ان کو چیپ محسوس کروایا جا رہا ہے. ہم لوگ ایز اے پیرنٹ ہم لوگ چیپ محسوس اپریشیٹ کروا جو رہے نہیں کر رہے، ہم ہیں. روکتے ہیں. ہمارا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے. بچے وہ تو اوپن ہے، وہ تو بولتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں. اگر ایک بچہ ایک پنجابی میں بات کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کر رہے ہیں. اگر وہ پشتو میں بات کر رہا ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں. وہ تو منع یہ چیز مجھے مطلب ہمارا ہم ہمارا کیوں ہماری کرتے ہیں گرومنگ منع؟ کی سروئی ہے نا. ہم منع کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے وہ دیکھ لیا کہ یار جو سوفسٹیکیٹڈ یا کلچرڈ جو لوگ ہیں نا، یا کلچرڈ بندے جو وہ یہی بات کرتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں بات کرتے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح ڈیسنٹ رہنا ہے تو سوبر دکھائی دینا ہے تو آپ نے ان لینگویجز کو ہی یوز کرنا ہے بات کرتے ہوئے. یہ وجہ ہو رہی ہے اس کو. لیکن ہم نے اس سے نکلنا ہے آہستہ آہستہ. یہ بٹن کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، بچے ہمارے چینج کو ایسا ہی ہے. اور فیل کریں دوسری گے، ان کو یوز کریں گے، ان کو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے. اور جیسے ہماری ملنے جلنے والے فیملیز ہوتی ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے بچوں کو پنجابی میں بات کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو باتیں ہم بنائیں اپنی گے، تاریخ بتائیں، اپنی لیکن وہ کہانیاں اس کو بتائیں. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیوں ہم سکھا رہے ہیں. اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے ہمیں پہلی بات ہے محبت کرنی چاہیے. اپنی لینگویج سے محبت ہوگی تو ہم اس کو بچانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کچھ کام کریں گے نا. اگر اور محبت ہمیں محبت گورے تبھی سے تو ہوگی، گورے کی لینگویج بچائی جا رہی ہے. محبت تبھی ہوگی جب سیلفشنس ختم ہوگی. کیونکہ سیلفشنس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میرے خیال میں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اکیلا، میں ترقی یافتہ ہو جاؤں، باقی جائے بھاڑ میں سب کچھ. یعنی اردو ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اردو ہے، کیا ہے اردو؟ پنجابی کیا ہے؟ میں انگلش بولوں گا، میں بزنس کروں گا، میں جاب کروں گا، میرے بچوں کا اچھا فیوچر ہوگا، امریکہ میں ان کو ویزا مل جائے گا، یورپ میں، بس میرا کام سیدھا، باڑ میں جائے جنتا ساری. تو اس کا یہ جب یہ سیلفشنس ختم ہوگی نا اندر سے، اپنے قوم کے بارے میں یا اپنی تاریخ، اپنی شناخت کے بارے میں کچھ اس کو فکر ہوگی، تو ہی تو وہ کرے گا، اردو کی طرف آئے گا. دوسرا میں کہتا ہوں چلیں آپ بولیں نہیں لیٹ سے اگر، لیکن سیکھیں ضرور. ابھی اگر اردو میں کسی نے بیچلرز کیا ہے، گریجویٹ کیا ہے، یا ایم فل ان اردو، ایم فل ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی آرٹس ہوتی میں، ہیں، کافی آرٹس میں اردو لینگویج کا ایک کچھ ہوتا ہے بیچلر اور ماسٹرس. ہوں. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا زیرو اسکوپ، اس کو نہ جاب ملے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی ٹیچر کسی سرکاری اسکول میں. جبکہ انگلش کی کوئی ایم فل لڑکی یا لڑکا ہوگا تو اس کی تو بلے بلے. یہ بھی چیز جو ہے نا ہمیں ڈائیورٹ کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں اسکوپ ہی نہیں ہے تو کیا کریں. بالکل اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، آخر میں جا کے اپنی زندگی کے 22 سال لگائیں گے ایک لینگویج میں. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ جہاد کر رہا ہے جو اردو پشتو اور پنجابی ہے. اگر اردو ہماری قومی زبان اس نیج تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے بچہ جو ہے اس پہ ہنستا بھی ہے، اور ہمارے پاس نئی ووکیبلری بھی نہیں ہے، اور اس کا اسکوپ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ماسٹرس کیا کرے گا، ایم فل کرے گا تو اس کے وہ اسکوپ کوئی نہیں ہے. تو اس نیج تک پہنچنے میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس ادارے کی. ادارے کی تو نہیں کہہ سکتے ہم، اس کو کہہ سکتے ہیں اسکول کی کہہ سکتے ہیں، یا ایسے ایونٹ جو لیٹس سے اس اگر ادارے کی ذمہ داری دیکھیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ایونٹ کریٹ کرا سکتے ہیں، مشاعرے کروا سکتے ہیں، ادبی پروگرام کرا سکتے ہیں، ادبی اسکالرس جو ویسے ہیں ایک بات ان بتاؤں، کو باہر بھجوا سکتے ہیں، اردو لینگویج کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. ایسے کرنے کے لیے تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن واقعی وہ ہے کہ ترجیحات کیا ہیں ہماری. جی ادبی مشاعرے، شعر و شاعری سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ بات یہ ہے. بالکل آج کل کا ہر بندہ کمانا جانتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے، میں کما سکتا ہوں اسے یا نہیں کما سکتا. بالکل. اب وہ کسی مشاعرے میں یا کسی اویئرنیس کے سیمینار میں یا کسی جگہ پہ اردو کے سیمینار میں بیٹھ جائے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اس وجہ سے باقی دیکھیں جتنے ہمارے جو ادبی لوگ ہیں، شاعر بالخصوص یا رائٹرز بھی دیکھیں، ان کی ایک لائف کے اوپر دیکھیں تو کام ان کا بہت بڑا ہے، لیکن ان کی لائف بہت ہی ایسے مزریبل اور معمولی رہی ہے. ابھی اتنے بڑے شاعر تھے جان ایلیا صاحب، تو وہ کثر پسر کی زندگی ان کو گزارنی پڑی ساری. تو اسی وجہ سے نا جب انہوں نے یہ دیکھا لوگوں نے، بیچارے کے طلاق لوگوں کے پاس گھر سے بھی ایگزامپلز ہیں، نکلنا پڑا، راشن روٹی کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ان کو. لوگوں کے پاس لیکن ایگزامپلز کتنے ہیں. بڑے وہ آج ہم ان کے دیکھے ہائے ہائے کر رہے ہیں اور آشش کر اٹھتے ہیں ان کے شعروں کے اوپر.
اور ان کی جو سٹائل ہے اور وہ ساری چیز کو دیکھ کے بہت سارے ایسے جو ہے کافی شاعر ہیں سر، کافی ادبی لوگ بھی ہیں یوں کر کے، لیکن یہ کہ ہمیں قدر کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو قدر اس کے جو ان کو مرتبہ مقام نہیں دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے، اس وجہ سے آج اردو کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی، اور ہم نے اپنے جو ہے آئیڈینٹی کو بھی آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیا. تو فرق صاحب قومی اعتبار سے دیکھا جائے ایز اے نیشن تو ہم کسی ایک ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ قومی زبان ہے، اس ادارے کی زبان نہیں ہے، یہ ہماری زبان ہے. بالکل. تو ہمیں اس کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اگلی نسلوں تک ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا. تو ویورز اور اسپیشلی پیرنٹس، آپ اپنے بچوں کو جو نیٹیو لینگویج ہے اور جو علاقائی زبانیں ہیں جیسے پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، مادری زبانیں، یہ اس میں آر محسوس نہ کریں، بچوں کو یہ سکھائیں. کیونکہ بچہ جب یہ سیکھے گا وہ ملٹی لینگویجز سیکھے گا، انگلش بھی سیکھے، اردو بھی سیکھے ساری. یہ نہیں ہے کہ انگلش نہ سیکھے، ڈیفینیٹلی ضرورت ہے اس کی. تو وہ زمانے میں کسی جگہ پہ نا مار نہیں کھائے گا، یعنی اس کو جب چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ دنیا باہر نکلے گا جب بچہ تو اس کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے. تیار کریں بچوں کو باہر جانے کے. سوسائٹی باہر کوئی صرف اردو تھوڑی بول رہی ہے، انگلش تھوڑی بول رہی ہے، وہ پنجابی بول رہی ہے، پشتو بول رہی ہے، ہر طرح کی لینگویج، ہر طرح کے بندے مل رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے آپ کے بچے نے. جی اسکول کی حد تک یا کالج کی حد تک دیکھیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ انگلش یا اردو میں بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ایک ہی سوسائٹی ہے ادھر. لیکن جب وہ پریکٹیکل اپنی لائف میں جائے گا، وہ جاب کرے گا، بزنس کرے گا، کانفیڈنس آتا ہے اس سے. تو اس کو جس بندے کو فیس کرے گا اس جیسی ہی وہ بات کرے گا اس سے. تو یہ اس کے لیے ایک سکسیس ہے، وہ سوسائٹی میں جینا سیکھے گا. اور پلس ایڈیشنل پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اگلی نسل کو آپ نے اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی اقدار، اپنی شناخت ٹرانسفر کی ہوگی تو وہ آگے ٹرانسفر کرے گا. اس طرح ہماری قومی زبان کی اور قومی ثقافت کی اور ورثے کی موت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی جنریشن تک، وہ جاری رہے گی. نہیں تو پھر ہم تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، بلکہ تاریخوں کی کتابوں میں سے بھی ختم ہی ہو جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی، اور واقعی ایسے دیکھنا بھی چاہیے، ہمیں اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. جی بالکل. تو اب تک کے لیے ویورز اجازت دیجیے، بہت کافی اچھی ڈسکشن رہی، اور پلیز ان چیزوں کو سیریس لیں کیونکہ یہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے. آج کی نئی جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے انسپائرڈ ہے اور انگلش لینگویج سے انسپائرڈ ہے، اور ہمارے یہاں لینگویج بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی چلنے لگ پڑا ہے، اور بہت کرٹیکل سچویشن ہے. اس پہ فوکس کریں، اور جو ہماری ڈسکشن جس طرح ہوئی اس طرح سے اس کو کنٹینیو کریں، اپنی لینگویج کو فروغ دیں. تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.